पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में कम्युनिटी के शब रोज से हम रखते हैं आपको बाखबर। आसिफ कुरैशी लाइव टॉक में आप भी बन सकते हैं मेहमान। प्रोग्राम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए कमेंट जरूर करें। प्रोग्राम देखने और शेयर करने का शुक्रिया। थोड़ी देर बाद फोन करें मैं प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम लोगों को अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। इस वक्त दुनिया भर में आपको पता है एक बार फिर कोरोना वायरस के जो असरात हैं वो फैलना शुरू हो चुके हैं पूरी दुनिया में, बल्कि बरतानिया और यूरोप में इस वक्त काफ़ी तादाद में जो शहर हैं उनमें लॉकडाउन भी हो चुका है। और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला इस मूजी मर्ज का खात्मा करे और हमें जल्द अज जल्द इससे निजात मिल सके। मेरे साथ आज मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के नौजवान रहनुमा मारूफ कानूनदान भी हैं और बिल्कुल अभी नौजवान हैं, उभरते हुए हल्का के लीडर भी हैं। मेरी मुराद तोकीर नजीब राजा एडवोकेट हैं जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आज उनसे बात करते हैं क्योंकि कल इस्लामगढ़ में एक अहम मीटिंग हुई है जिसमें चक रियाम पुल के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे और तमाम सियासी रहनुमाओं ने वहाँ पर जो है वो मुत्तहिद होकर एहतजाजी रैली मुनक्कद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा हल्का की सियासत समेत आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी के हवाले से भी हम तोकीर नजीब राजा एडवोकेट से इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं जनाब तोकीर नजीब राजा साहब आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे नौजवान जो मुतहर्रिक हैं, सच्ची बात है कि नौजवान ही किसी कौम का सरमाया होते हैं और जब किसी कौम किसी इलाका के नौजवान मुतहर्रिक हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर उस इलाके के मसाइल जो है वो ज़्यादा देर जूं के तूं पड़े रहें, वो हल ज़रूर होते हैं। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी आसिफ कुरैशी। मैं भी आपका तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया और जो खास करके हमारे हल्के के कम्युनिटी के जो मसाइल हैं और जो भी कोई पॉलिटिकल सिचुएशन होती है आप उससे आगाह रखते हैं। हमें भी साथ आप पूरी वर्ल्ड को जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं, बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। तो किर आज हम जो है वो कल के हवाले से पहले बात शुरू करते हैं कि जो कल इस्लामगढ़ में मुझे नहीं पता कितनी जमातें थी, ये तो अभी आप बताएंगे कि कौन कौन उसमें शामिल हुआ। तारकीन वतन को आपको पता है कि ये जो पुल है इस हवाले से काफ़ी तफजात है और बड़े अरसे से यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया पर, अखबारात के ज़रिए ये हुकूमत पाकिस्तान और वापडा से एहतजाज किया जा रहा है कि इस पुल को मुकम्मल किया जाए। कल की मीटिंग के हवाले से पहले हमें बताएं कि वो क्या थी और क्यों रखी गई, फिर इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। आसिफ कुरैशी साहब, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रठवा अरियाम ब्रिज की तहरीक तकमील रठवा अरियाम ब्रिज ये जो चलाई गई है, ये मैं चिनाब प्रेस क्लब की सदर साहब और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। साथ में अंजुमन ताजरान की टीम और हमारे साबिक उम्मीदवार असम्बली जनाब नज़ीर इनकलाबी साहब, उनकी कॉल पे ये हमारी पहली मीटिंग जो इस्लामगढ़ में एक मकामी होटल पे हुई, जिसमें तमाम सियासी जमातों के जो नुमाइंदगान थे मकामी, तमाम नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जिनमें दो साबिक उम्मीदवारान असम्बली नज़ीर इनकलाबी साहब और साइंस जुल्फ़िकार साहब ने भी शिरकत की। और वहाँ पे हमारा एक गैर सियासी ये फैसला हुआ कि हम सियासत से हटकर बिल्कुल एक जो काज पे जो रठवा अरियाम ब्रिज जो हमारा इतने अरसे से एक तवालत का शिकार है, हमने इस पे एक जंग लड़ी है और इसकी तकमील के लिए, और जब तक कोई इंतजामिया और हमारे जितने ये जो अरबाब इख्तियार हैं ये कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, हमें इत्माद में नहीं लेते, तब तक हमने ये पहले मरहले में हमने ये इसका फर्स्ट स्टेप में हमने पुरअमन एहतियात करना है। फिर अगर हमें इसके बाद पहिया जाम और शटर डाउन तक भी जाना पड़ा तो हम उस हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं।
تو یہ جو ہماری پہلی میٹنگ اس مقامی ہوٹل میں ہوئی، اس کے بعد ہمارا ایک اجلاس ہوا جو چنار پریس کلب میں صدر پریس کلب صاحب کی اور انجمن تاجران کے ہمارے نمائندے ہیں لالا صدق علی رفیقی صاحب، جی ان کی صدارت میں، جس میں ہم نے کچھ جو معاملات تھے، کوئی تقریروں کا معاملہ، کوئی سٹیج کدھر سے جانا ہے، جلوس کا روٹ وغیرہ، یہ ہم نے طے کیا۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنی کمپین بھی جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو میری اس جناب کی آج کے پروگرام سے بھی، میری وساطت سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، خاص کر میں آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے تارکین وطن اوورسیز کشمیریز جتنے بھی ہمارے، چاہے وہ دیار غیر انگلینڈ میں، سعودی عرب میں، جہاں بھی ہمارے بستے ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ جہاں بھی اپنی کمیونٹی میں، جہاں انہوں نے جو کو مسئلہ دیکھا اور جو بھی مسائل ہیں، وہ انہوں نے ارباب اختیار تک بھی پہنچائے، اور ان کو چاہے وہ صحافی ہے تو انہوں نے پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر ان کو اجاگر کیا۔ تو یہ رٹھوہ ریام برج پر بھی ہمارے جتنے بھی اوورسیز کے بھائی ہیں، انہوں نے کافی بوسٹ دیا، اور انشاءاللہ میری تمام سے گزارش ہے، یوتھ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں۔ ہمارا 1 نومبر کو ہمارا اتوار والے دن یہ جو احتجاج ہے، آپ اس میں بھرپور شرکت کریں، اور انشاءاللہ ہم اس تحریک کو آگے لے کے جائیں گے۔ یہ آپ کی جو ہے 1 نومبر کو جو احتجاجی ریلی ہے اسلام گڑھ بازار سے کہاں تک جائے گی؟ جو اسلام گڑھ سے کہاں تک ہے؟ یہ پل تک ہے جو برج بن رہا ہے اس تک جائیں گے، یا کیا اس کا آپ نے شیڈیول جاری کیا؟ ہم نے یہ بالکل جو رڑا کنیلی اور اسلام گڑھ کے جو نیو ٹاؤن وغیرہ وہاں سے ایریا ہیں، وہ نیو ٹاؤن سے جلوس آئے گا، گول چوک میں ہم نے اکٹھے ہونا، اور ادھر سے ہمارا مڈ مینسی، باقی کلیال، حیدرآباد، یہ سارا ہم نے ادھر سے پلائی موڑ جانا ہے، ادھر سے اکٹھے ہو کے گول چوک سے ہم نے وہ جلوس لے کے وہاں پہ ہمارا پلائی موڑ جو رٹھوہ ریام برج کے ساتھ ہی ہے، وہاں پہ ہی ہم نے اکٹھے ہو کے وہاں پہ احتجاجی مظاہرہ کرنا ہے اپنا۔ جی، تو بہت اچھی بات ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ ابھی مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ آخری سالوں میں ہے، اور یہ آپ کو احتجاج کا خیال آیا؟ نذیر انقلابی صاحب چونکہ مسلم لیگ نون کے وہاں پر جو ہے وہ ہیڈ ہیں، وہ مسلم لیگ نون کی وہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں، پچھلے 4-5 سال سے الیکشن بھی لڑے، اور اب چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور 4 سال آپ لوگ خاموش رہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں آصف قریشی صاحب، یہ اس پہ کوئی بھی خاموش نہیں رہا۔ نذیر انقلابی صاحب اسپیشلی جو کہ محرک میں شامل ہیں، جنہوں نے اس میں ایک پل میں، کیونکہ ان کا تعلق بھی، ان کی رہائش بھی ریام کے علاقے سے ہے، انہوں نے انیشیٹو لیا، اور سابق وزیر اعظم سکندر حیات خان صاحب کے دور میں یہ شروع ہوا۔ تو وہ نذیر انقلابی صاحب شروع دن سے ہی پل کے معاملے میں کافی زیادہ افیکٹو نظر آئے۔ یہ پچھلے عرصے میں جتنے بھی ان کی وزیر اعظم آزاد کشمیر سے میٹنگ ہوئی یا جہاں بھی انتظامیہ سے میٹنگ ہوئی، انہوں نے سب سے پہلے یہ پل کا ایجنڈا ہی رکھا۔ لیکن اب جو ہم نے ضرورت یہ محسوس کی، کیونکہ ہمیں طرح طرح کے لالی پاپ کے، یہ اس منتھ میں کام سٹارٹ کر دیا جائے گا، 2 ماہ بعد کر دیا جائے گا، 3 ماہ بعد کر دیا جائے گا، تو اس وجہ سے ہم نے انقلابی صاحب نے، اور ہماری جتنے بھی، میں سمجھتا ہوں میں کوئی بھی جماعت شامل نہیں ہے، کوئی کاز میں شامل ہونا چاہیے، جب یہ محسوس کیا کہ یہ گزرتا جا رہا ہے، عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم بس اگلے مہینے، اگلے سال، اگلے 6 ماہ تک لالی پاپ ہیں، تو ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں یہ اب اپنے زور پہ ہی ہمیں احتجاجی تحریک کروا کری ہم نے اپنا کام لینا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی موٹیویشن، کوئی کسی قسم کی کوئی سیاسی اثر و رسوخ یا کوئی پوائنٹ سکورنگ والا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ خالصتاً ہمارے اسلام گڑھ کے لوگوں کے لیے، اسپیشلی ہمارے حلقے کے لوگوں کے لیے۔ آپ دیکھ لیں آصف قریشی صاحب کے، ہمارے ڈڈیال کے لوگ، ہمارے حلقے کے لوگ اسپیشلی، یہ اس کا فائدہ ویسے بیسیکلی کوٹلی اور آگے پورے آگے ڈویژن کو جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ ہمارے حلقے میں واقع ہے، ڈائریکٹ ہم لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس ایک سیاسی بنا کے، اور اس پہ ہم اپنا پورا کردار ادا کریں۔ نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کام جو آپ نے آج شروع کیا، اگر 2-3 سال پہلے شروع ہوتا تو شاید آج یہ مکمل بھی ہو چکا ہوتا۔ بہرحال کیا کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے۔ تو یہ بتائیں توقیر کہ یہ جو پل ہے، اصل میں اس کا بنانے والا کون ہے، اور
اس میں رکاوٹ کیا ہے جو نہیں بن رہا، یہ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ کیا وفاقی حکومت پیسے نہیں دے رہی؟ اگر وہ دے رہی ہے تو کیا یہ جو آزاد گورنمنٹ ہے کام شروع نہیں کر رہی، یا اصل وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ قریشی صاحب، یہ چونکہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کے اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرامز کے اس کے فنڈ جاری ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس فنڈز کا بھی پہلے مسئلہ تھا، پھر اس میں مڈل میں جو پل برج کا ایک دو بار اس کا نقشہ بھی چلا، اس پہ فیزیبلٹی رپورٹ بھی ہوئی، تو اس وجہ سے یہ ذرا زیادہ، لیکن یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کچھ حکمرانوں کی نااہلی اور ہماری کچھ نااہلی کی وجہ سے، کیونکہ جہاں یہ موسٹلی اس کا میں سمجھتا ہوں پرسنٹ کام ہے، اور جو کام رہتا ہے اگر انتظامیہ نیک نیتی سے کام کرے تو یہ میرے خیال میں 2 سے 3 ماہ کا کام ہے ٹوٹل، 2-3 ماہ کا کام ہے فنڈز۔ ابھی جو ہے کیا معاملہ، کہاں پر یہ جو ہے رکاوٹ کیا ہے؟ جو کیا حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اس کی کوئی جو دوبارہ جو اس کی فیزیبلٹی نہیں بنی ابھی، یا اس کی کوئی معاملہ کیا، اصل میں رکاوٹ کیا ہے اس سارے معاملے میں، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ پچھلے دنوں جب پرائم کشمیر کا دورہ ہوا تھا میرپور میں، تو ہمارے ایک وفد نے نذیر انقلابی صاحب کی قیادت میں پرائم منسٹر صاحب سے بات کی تھی، تو انہوں نے یہ 2 کا ٹائم مانگا تھا، 1 یا 2 ماہ کا، میں اگر غلط نہ ہوں تو معذرت کے ساتھ، تو انہوں نے ٹائم مانگا تھا، تو اس پہ کہ ہمارے پاس فنڈ بھی ہیں، ابھی اتنے پیسے آ گئے ہیں، یہ پل چونکہ تیار ہونا ہے، لوہے کا اسٹیل کا بن کے تیار ہونا ہے، باہر تو وہاں ہوگا، پی ڈی جو ہمارے یہ ابھی جو ہیں بس ایک ایس ڈی او لیول کے بندے ہیں، ان کو انہوں نے اس وقت رکھ دیا تھا، تو یہ میرے خیال میں کچھ بیوروکریٹک جو آپ نااہلی کہہ لیں یا وجہ سے، اور کچھ ہمارے پاکستان میں بھی حکومتیں ہوتی رہی تو فنڈز کا مسئلہ، یہ اسی وجہ سے جو ابھی جو یہ مین رکاوٹ یہی ہے کہ ہمارے جو اس کی جو تیار ہو کے آئے گا باہر سے، تو وہ اس کی وہ وہاں پہ فٹنگ کریں گے۔ تو اس حوالے سے جو حکومت کے نمائندے ہیں، جو ڈائریکٹر جنرل جو ہیں میں بیٹھے ہوئے، جو یہ جو منگلا ڈیم ڈیولپمنٹ اتھارٹی انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے، ان کا کیا کام ہے؟ وہ صرف تنخواہ لینے کے لیے ہیں، یا لوگوں کے جو تحفظات ہیں وہ وفاق اور آزاد کشمیر گورنمنٹ تک پہنچانے کے لیے وہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، کوئی برج کا کردار ادا کر رہے ہیں، یا صرف وہ تنخواہ ہی لے رہے ہیں؟ کبھی کسی متاثرین منگلا ڈیم سے انہوں نے کوئی رابطہ آواز کو آواز ٹھیک ہے؟ ابھی آواز ٹھیک ہے؟ ابھی آ رہی ہے آواز کلیئر نہیں آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے مجھے، شاید کوئی پرابلم ہو، لیکن آپ کی آواز مجھے ٹھیک آ رہی ہے۔ آپ نے ادھر سے آواز بند تو نہیں؟ آواز آپ کی کٹ ہے ویسے، چلو آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ڈائریکٹر جنرل جو ایم ڈی اے ہیں، جو ایم ڈی ایچ ہے، جو میرپور ڈیولپمنٹ جو متاثرین ڈیم کے لیے بنایا گیا ایک اسپیشل ادارہ ہے، وہ بھی کوئی رول پلے کر رہے ہیں، یا صرف میرپور کے عوام کے جو متاثرین ہیں ان کے پیسوں پر وہ صرف اپنی تنخواہ ہی لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کبھی انہوں نے متاثرین سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ مجھے جو آپ کی بات سمجھ آئی ہے، کیونکہ معذرت کے ساتھ آپ کی کوئی آواز کاٹ رہی ہے، کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں جو ایم ڈی اے کے، ان کو پتہ نہیں اس معاملے کے، میں کسی کے دیکھیں یہ ایم ڈی اے یہ جو ابھی ریسنٹلی کوئی اپوائنٹ ہوئے ہیں انور غازی صاحب، تو یہ ابھی ریسنٹ ہوئے ہیں، لیکن وہ تو ایم ڈی اے ہے نا، یہ جو متاثرین ڈیم کا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہے نا، وہ ایک علیحدہ ادارہ ہے نا جی۔ وہ قریشی صاحب آپ کی آواز نہیں کلیئر آ رہی، بالکل پتہ نہیں کیا وجہ ہے، مجھے تو آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، میں دیکھتا ہوں ابھی، بہرحال آپ ساتھ جاری رکھیں، میں دیکھتا ہوں اس کو کیا پرابلم ہے۔
ابھی آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے توقیر میری؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آپ کی آ رہی لیکن کٹ رہی ہے آواز. شاید کسی وجہ سے ہوگی، لیکن چلو جو آ رہی ہے اس کے مطابق تھوڑا تھوڑا جواب دیں، اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ شروع میں یہ پرابلم ہوتی ہے، ابھی بیزی ٹائم ہے نا ادھر، تو اس لیے یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل صحیح آ رہی ہے، آپ کی آواز بالکل صحیح کلیئر ہے، اور مجھے تو بالکل کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ پتہ کی نہیں کیا، آواز کٹ رہی ہے بالکل. میں ابھی بس دیکھتا ہوں اس کو. ابھی آواز ٹھیک ہے؟ آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی مجھے، تو یہ کوئی پرابلم آ گئی ہے ابھی میرے خیال میں. ابھی زیادہ آواز آپ کی اسکریچ ہو رہی ہے. اچھا، یہ اس طرف سے ہی ہے کچھ، مجھے تو آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. چلو ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم آپ کو ادھر سے بھی فون کرتے ہیں. ابھی ٹھیک ہے. ابھی ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل وہاں پر جی پرابلم ہے. سر. جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ ابھی آواز آ رہی ہے آپ ابھی کی؟ آ رہی ہے. جی جی، ہاں جی، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، یہ تو ان کا کام تھا کہ اتنے عرصہ سے وہ چیئرمین جو لگایا ہوا انہوں نے، ڈائریکٹر جنرل ہے میرے خیال میں آج کل جو لگایا ہوا انہوں نے، وہ کس بات کی تنخواہ لے رہا ہے کہ اگر وہ اتنا بڑے مسائل لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 16,000 ذیلی کنبہ جات کے مسائل ہیں وہ بھی جوں کے تو پڑے ہوئے ہیں، ان پر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. اور یہ ادارہ کس لیے انہوں نے بنایا تھا؟ اسی لیے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. جی بالکل. یہ ایک منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، اور ایک جو ہمارا جو امور منگلا ڈیم کلکٹر وغیرہ ہمارے ادھر بیٹھتے ہیں. یہ ادارے اسی لیے بنائے گئے تھے کہ یہ ہمارے جتنے بھی متاثرین منگلا ڈیم ہیں، ذیلی کنبہ جات کے پرابلمز ہیں، اور خاص کر کے ہمارے جو منگلا ڈیم کی اپ ریزنگ کے بعد جو ہمارے نیو ٹاؤن بنے تھے، ان میں کافی حد تک ہمارے مسائل ابھی اسی طرح ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے، میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ نیو ٹاؤن جتنے ہمارے اس میں کافی زیادہ مسئلہ، کسی جگہ بلڈنگ کا مسئلہ ہے، کسی جگہ روڈ کا مسئلہ ہے. تو یہ قریشی صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ ہمارے چونکہ اس ملک سے کافی زیادہ آپ واقف ہیں، تو اس میں ہماری کچھ جو نااہلیاں ہیں ہماری اپنی بھی ہیں. ہاں بس جو ہم اس پہ ہی اتفاق کرتے ہیں. صحیح تو بات ہے یہ آپ کی. مسائل جتنے ہیں یہ کیونکہ کافی وقت کافی ٹائم ہو گیا ہے، یہ اس ٹائم تک یہ ہمارے مسائل نہیں رہنے چاہیے. جی صحیح بات ہے یہ کہ یہ جو، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس سیٹ اپ ہوتا ہے جو ممبران اسمبلی ہیں. اصل میں تو یہ کام ہے ان کے کرنے کا کام ہوتا ہے جو ممبران اسمبلی ہے، مطلب ضلع میرپور کے، کیونکہ ضلع میرپور ڈڈیال، اسلام گڑھ اور میرپور جو ہے متاثرین منگلا ڈیم میں شامل ہے. یہ جو ہمارے 3 ممبران اسمبلی ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ یہ ان کے کرنے کا کام ہے کہ وہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو اسمبلی میں لے کر جائیں اور اس کو حل کروائیں.
لیکن بدقسمتی سے وہ بھی کوئی خاموشی نظر آ رہے ہیں. کیا اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ جو ایک بندہ جو الیکٹ ہو کے آتا ہے، جو ایک کانسٹیٹیوئنسی سے اپنی کانسٹیٹیوئنسی سے ووٹ لے کے لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے اسمبلی میں آتا ہے، تو یہ زیادہ تر اسی کی رسپانسبلٹی ہے. جو فرسٹ رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ ایک جو ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہوتا ہے اس حلقے سے، اسی کی ہے، کیونکہ وہ ایک لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر اسمبلی میں آتا ہے اور ان کے مسائل جو ان سے اچھی طرح. لیکن ہمارے جو اسپیشلی بات کروں گا جو حال میں 4 سال تو پورے یہ حلقے میں صحت کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ وہ ہمارے لیے بزرگ ہیں. ہماری سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن ایک بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن سیاسی طور پر وہ پورے 4 سال ہمارے حلقے سے ہی غائب رہے. تو وہ کس طرح ان کو نہ ہی گراؤنڈ ریالٹی کا نہ ہی گراس روٹ لیول پہ مسائل کا پتہ تھا کہ وہ حل کرا سکیں. تو یہ زیادہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ نیو ٹاؤن کے مسائل، ذیلی کنبہ جات اور بھی جو جتنے حلقے کے مسائل ہیں انہیں تک پہنچاتے اور ان کو حل کرواتے. کیونکہ آپ تو دیکھ میرے لیں خیال کہ میں یہ ممبران جی آپ دیکھ لیں کہ 27,000 کنال رقبہ بھی مختص کیا گیا جو ذیلی کنبہ جات کے لیے. بدقسمتی ہماری ہے کہ چوئی صاحب پتہ نہیں ہمارے قابل احترام ہے، پرائم منسٹر بھی رہے ہیں اور وہ کام نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا. اور دیکھ لیں کہ جس طرح لوگوں کا انخلا کرایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور زبردستی لوگوں کو ابھی نہ ہی تو پورے سیکٹر تعمیر ہوئے تھے اور لوگوں کو جو ہے وہ پانی چڑھا کر نکال دیا گیا تھا. یہ ساری باتیں جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنی جلد بازی کیا تھی. یہ سارے معاملات ابھی جوں کے تو پڑے ہوئے ہیں. 27,000 کنال رقبہ جو ذیلی کنبہ جات کے لیے تھا اس پر بھی کوئی کام نہیں ہو سکا. اور پل آپ دیکھ لیں کہ 18 سال ہو گئے ہیں اور 97% اس پر کام مکمل ہے. صرف 3% کام کی وجہ سے یہ پل جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہے راجہ فاروق حیدر، اگر وہ ذاتی دلچسپی لیں تو یہ کتنے مہینوں میں 2-3 مہینے کی بات ہے ساری. تو کیا وجہ وہ کیوں نہیں لے رہے؟ قریشی صاحب دیکھیں، ہمارے حلقہ نمبر 2 کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ہمارے پچھلے ریسنٹلی جو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی کہ پرائم منسٹر وزیر اعظم ہمارے حلقے سے تھے. تو میرے خیال میں یہ بعد میں ہماری بدقسمتی بن گئی کہ ہمارے حلقے کا ایک پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے مسائل بڑے بڑے مسائل 27,000 کنال، اس کے علاوہ بے شمار ذیلی حقوق جو ہمارے حقوق ہیں. خالصہ سرکار کا معاملہ ہے ہمارے حلقے کا جو سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے. یہ رٹھوا اریام برج کا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. بے شمار ایسے مسائل کوئی یہ جو کہ تو ہیں، چونکہ یہ وزارت عظمیٰ ہمارے حلقے میں میرے خیال میں نہیں رہنے چاہیے تھے، لیکن کسی کام میں، کسی ایسے کام میں، میگا پروجیکٹ میں یا جو مفاد عام کا کام ہو، جو پبلک ایٹ لارج کو ڈیل کرتا ہو، اس پبلک ایٹ لارج کو جو انہوں نے اس طرح کسی کام پہ نہ توجہ دی اور نہ انہوں نے اس طرح کا کوئی کام کیا پورے اپنے ٹینیور میں. تو توقیر ابھی جو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، چلو چھوڑیں وہ 5 سال تو ہمارے ضائع ہو گئے، چوئی صاحب کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. راجہ فاروق حیدر جو ہے وہ ان کے بارے میں تھا جی کہ یہ جو آئیں گے تو انشاءاللہ بڑے مسائل حل ہوں گے، معاملات حل ہوں گے. تو یہ جو اتنے بڑے ابھی کام پڑے ہوئے ہیں، ابھی 1 سال رہ گیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس دور میں مکمل ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر جو اس وقت موجود ہیں اگر دلچسپی لیں تو کتنے مہینوں میں یہ مکمل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. میں انڈوز کرتا ہوں کہ ہمارے موجودہ پرائم منسٹر فاروق حیدر خان ہیں، انہوں نے 1-2 بار اس پہ انیشیٹو لیا. بار اور میرے خیال میں ہمارے جو تارکین وطن ہیں ان کی اسپیشل کمپنی پہ رٹھوا اریام برج پر، اور اس پر انہوں نے انیشیٹو لیا. اور یہ ریسنٹلی لاسٹ میٹنگ میں راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے اپنی پوری کمیٹی کو بلا کے اس پہ پوری بریفنگ، اور انہوں نے کوئی 1.5-2 ماہ کا ٹائم دیا، لیکن آج یہ ٹائم پورا گیا ہے. لیکن یہ
آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو اس کے لیے اس پہ اسپیشلی میں سمجھتا ہوں زور دینا باقی حکومت کو بھی، اگر فنڈز کا مسئلہ ہے جو بھی کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ رٹھوڑا برج پروجیکٹ یہ حلقہ نمبر 2 اسپیشلی ضلع میر پور تحفہ تھا ہم نے ہمارے علاقے نے 2 بار متاثرین منگلہ ڈیم ہوئے، 2 بار اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو ڈبویا. تو یہ بھی مسئلہ، اور میں ایک اور اسپیشل مسئلے کی جو بجلی کے ٹیرف ہے اسپیشلی ان پہ بھی یہ میں ابھی ہمارے اس کی طرف ہمیں ریلیف ملنا چاہیے. میں ابھی اس کی طرف آ رہا تھا کہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو دوسری بار ہم قربانی دے چکے ہیں، آباء و اجداد کی قبریں پانی میں تر رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ تیرتی دیکھی ہیں آپ لوگوں نے، ہم نے بھی دیکھی ہیں میڈیا پر بھی، لیکن سب سے زیادہ جو بجلی کے ٹیرف ہیں وہ بھی ضلع میرپور کے لوگ ہی دے رہے ہیں، اور ٹیکس ان پر جو ہے وہ لگ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں جہاں بھی ڈیم بنے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، ان لوگوں کو حکومت کسی نہ کسی طرح، کیونکہ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے انہیں کوئی نہ کوئی ریلیف دیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں ریلیف کے بجائے الٹا جو ہے وہ زیادہ جو ہے ٹیرف لیے جا رہی ہے. جی بالکل، یہ بجلی کے ٹیرف بھی لیے جا رہے ہیں، اس میں فیول چارجز، اس میں جو ہمارے نیلم جیلم کے کافی زیادہ یہ ٹیکس ہمارے خاص کر کے ہمارے میرپور کے لوگ دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ ضلع میرپور کے لوگوں کے لیے جنہوں نے ڈیم کے لیے اپنی قربانیاں دی، اس پہ یہ جو ان کا معاہدہ ہوا تھا، یہ اس پہ انہیں بالکل ایک فری، اگر فری نہیں تو ایسے داموں ریلیف پیکج سا ملنا چاہیے بجلی کہ اس سے یہ ان کی یہ جو ہم نے 2 بار جس طرح اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو ڈبویا، اپنے ایک زندگی کے نظام کو، اور اپنے باپ دادا کی جو جائیدادیں ہیں ان سے ہم بے دخل ہوئے، جتنے بھی متاثرین منگلہ ڈیم ہیں، تو ان کو اس پل کی وساطت سے، اور دوسرا یہ بجلی کے ایک ریلیف دے کے اسپیشل پیکج دے کے اس پر ان کو لازمی یہ صلہ ملنا چاہیے. اور میرے خیال میں آصف قریشی صاحب یہ چاہیے کہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے ہر طرح کی جو جنگ ہم لڑنا چاہتے ہیں وہ لڑنی چاہیے، کیونکہ جب تک کوئی بھی قوم اس وقت تک اپنے حقوق نہیں لے سکتی جب تک وہ خود اس کے لیے کوشاں نہ ہو. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ حقوق لینے پڑتے ہیں، ویسے کوئی نہیں دیتا، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. لیکن جو آپ جیسے نوجوان ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ تمام پارٹیوں سے ہٹ کر جتنے بھی نوجوان ہیں ہمارے حلقہ کے، آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ ایک ایسا گروپ سیٹ کریں کہ جو ہمارے قومی کاز ہیں، جو قومی مسائل ہیں، سیاست کو اپنی جگہ جو بھی جس کے نظریات ہیں وہ وہاں رہ کر کرے، لیکن جو ہمارے حلقہ کے قومی مسائل ہیں، قومی جو ضرورت ہے، اس پر ہمیں متحد ہونا چاہیے. اس پر ایک ایسا فورم تشکیل دے کہ جب کوئی ہمارا قومی کاز ہو، قومی مسئلہ ہو، اس پر ہم متحد نظر آئیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی قریشی صاحب بالکل انشاءاللہ ضرور ہم اس پہ حلقے کی بلکہ ضلع لیول تک ہم یہ اپنی ایک ٹیم بھی بنائیں گے یوتھ کی، اسپیشلی جو سوشل میڈیا پر اور کسی بھی معاملے پر جو احتجاج کرے، اور اسپیشلی اپنے رائٹس کے لیے جو آپ جس طرح کی ہر طرح کی کر سکتے ہیں وہ احتجاج کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، پہیہ جام، شٹر ڈاؤن، اور اپنے حقوق کے لیے اسپیشلی وہ آواز اٹھائیں. تو انشاءاللہ ہم یہ اگلے دنوں کو ایک اسپیشل ضلع لیول تک کوئی ٹیم بنا کے ہم اسے ضرور کوئی ڈیولپ کریں گے، کوئی انشاءاللہ اس کو مینج کریں گے. کیونکہ توقیر جو عوامی رائے ہوتی ہے، جو عوامی احتجاج ہوتا ہے، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ دنیا بھر میں اہمیت دی جاتی ہے. اور حکومتیں ویسے کس کا دل کرتا ہے کہ 1 ارب روپیہ اس پل پر لگائے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بینک میں پڑا ہوا ہے، اس کا پرافٹ بھی ہمیں مل رہا ہے، باقی معاملات بھی چل رہے ہیں. جب لوگ جاگ پڑیں گے، جب لوگ احتجاج کریں گے، ہفتہ مہینہ بعد احتجاج ہوگا، تو حکومت مجبور ہو جائے گی، کیونکہ پھر ان کے پاس اور کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ وہ اس کو مکمل نہ کریں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پہلے جی اس میں ہمیں کام کرنا ہے وہ اسپیشلی ہمیں لوگوں کے دماغوں میں، ہمیں لوگوں کے مائنڈز میں ایک پولیٹیکلی ہٹ کر
دیکھیں ہر بندے کی ایک پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی ہے, پارٹی ایفیلیشن ہوتی ہے, اس سے ہٹ کر جو جیسے آپ نے بات کی کہ قومی کاز جو ہوتے ہیں علاقے کے اسپیشلی جہاں سے سیاست کو دور کرنا پڑتا ہے, تو ہمیں لوگوں کے مائنڈ میں یہ ڈالنا پڑے گا, سب سے پہلے یوتھ کے مائنڈ میں یہ ڈالنا پڑے گا یہ کہ یہ پیورلی پولیٹیکل ایک ایشو ہے, اور اس کو ہم نے ایک کاز ہے, اور اس کو ہم نے کوئی اپنی انا کا مسئلہ, اپنی کوئی پوائنٹ سکورنگ کا مسئلہ, جو سب سے ہمیں رکاوٹ سب سے پہلے بات جو ہمیں آتی ہے, ایک تو پوائنٹ سکورنگ کی, اور دوسرا یہ جو ہماری پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں, جو ہماری سیاسی وابستگیاں ہیں, اس کو ہمیں دور کرنا ہوگا, تاکہ ہم ایز اے کمیونٹی, ایز اے ایک سیویلائزڈ معاشرہ, سوسائٹی, ہم یہ آگے چلیں, اور اس طرح کے جو مسائل ہیں ہم ان کو لے کے جس طرح ایک سیویلائزڈ سوسائٹی ہوتی ہے وہ حل کروانے کی کوشش کریں. اسی طرح ہماری ایک سیویلائزڈ سوسائٹی بنے گی. یہ صحیح بات ہے, سیاسی ایفیلیشن کو ایک طرف رکھنا چاہیے. سیاست میں پہلے کہا ہے کہ نظریات ہر آدمی کے اپنے ہونے چاہیے. میں اس حوالے سے ویسے اگر آپ سمجھیں تو چودھری عارف صاحب کو میں اس حوالے سے داد دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بول پڑتے ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے جب بھی ڈیم کا مسئلہ ہو وہ ہمیشہ جو ہے وہ تارکین وطن کے مسائل ہوں, اینٹی جو ڈیم تحریک تھی اس میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اور اس وقت تک وہ بول رہے ہیں. بے شک وہ نون لیگ میں رہے ہیں, لیکن وہ جب بھی متاثرین کی بات آتی ہے تو جی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے ابھی تھوڑی آواز اصل میں یہ آپ کی آواز پتہ کیا, یہ آپ کی طرف سے مسئلہ ہے, چونکہ وہاں پر جب کنیکشن اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا نا, تو اس لیے یہ آواز جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی. مجھے آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. جی اچھا چلو اچھا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ کی تجویز بہت اچھی ہے کہ سیاسی جو ایفیلیشن ہے اس سے ہٹ کر ہم سب لوگوں کو مل کر, اگر ہم حلقہ کے لوگ ہی بالخصوص, جو باقی آپ چھوڑ دیں حلقوں کو, اگر ہمارے حلقہ کے لوگ متحد ہوتے تو کم از کم یہ 18 سال سے ہمارا پل جوں کا تو نہ پڑا رہتا. 97% کام مکمل, اور صرف اس وجہ سے کہ ہم سیاسی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس لیے جو ہے ہماری کسی تحریک پر اثر نہیں ہو رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اتوار کے روز احتجاج ہے, یہ ایک ہی احتجاج پر کام بن جائے گا؟ جی قریشی صاحب, جو بات مجھے سمجھ آئی ہے, کیونکہ آپ کی آواز تھوڑی سکریچ ہو رہی ہے, تو میں جواب دیتا ہوں آپ کو کہ جو آپ نے بات کہی کہ سیاست کو میں کے سامنے یوتھ کو زیادہ میں کرنا چاہیے, کیونکہ قوم کے ینگسٹرز اسپیشلی یوتھ جو ایک رائٹ ٹریک پہ ہو, اور یوتھ ہی اپنے حقوق کے لیے جو زیادہ دفاع کر سکتی ہے. تو بیسائڈ پولیٹیکل ایفیلیشن ہمیں اپنے, جو آپ نے بات کی کہ جو کچھ کاز ہماری سوسائٹی میں کاز ایسے ہوتے ہیں جن کا ڈائریکٹ فائدہ پبلک اور خاص کر کے جو ہماری ایک مڈل کلاس اور لوور طبقہ ہے ان کو ہوتا ہے. تو ہمیں اس طرح کے مسائل میں کبھی کوئی سیاسی خل اس پہ نہیں لانا چاہیے, خاص کر نوجوانوں کو, کیوں تبھی ہم کامیاب ہوں گے, تبھی ہم اپنے ایک سیولائز سوسائٹی بنیں گے اور اپنے مسائل کو حل کی طرف لے کے جائیں گے. ہم ایک نان پولیٹیکل سوچ لے کر کے, اگر پازیٹیو سوچ اور دوسرا پازیٹیو سوچ, یہ آپ دیکھ لیں قریشی صاحب کے اس دور میں سوشل میڈیا کا استعمال ہے, لیکن آپ اس دو پہلو ہیں, آپ اس کا نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں, آپ اس کا پازیٹیو بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ ایک اس بندے پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ اسے کیسے کرتا ہے. تو ہمیں ایک پازیٹیو تھنکنگ لے کے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور نیک نیتی سے کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کی اگر نیت ٹھیک ہو, نیک نیتی سے آپ کام کریں, کوشش کریں, ٹرائی کریں, تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو لازمی, اس کا صلہ لازمی ملتا ہے. اچھا توقیر, یہ ہم تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کریں گے. ابھی پل کے حوالے سے آخری سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے تحریک شروع کی ہے, ایک دفعہ آپ احتجاج کریں گے, دوسری دفعہ کریں گے, جب مسائل
یہ جو پل کا معاملہ حل ہو گیا تو اس کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیں گے یا جو ذیلی کنبہ جاتا ہے اس کو کیری آن کریں گے کہ وہ بھی حل ہونا چاہیے؟ جی ویسے مسائل تو جو بھی ہیں وہ ضرور ان کو لائٹ آن بھی کرنا چاہیے، ان کو شو بھی کرنا چاہیے، اور ان کے لیے بھی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا بھی چاہیے۔ وہ جو خاص کر کے پل کا مسئلہ ہے، اس میں پہلے ہمارا ایک پرامن احتجاج ہوگا 1 نومبر کو، اس کے بعد وہ اس احتجاج میں ہماری کال ہوگی کہ ہم ٹائم فریم دیں گے، اس ٹائم فریم کے بعد جو ظاہر ہے ہماری پوری آرگنائزنگ کمیٹی بیٹھے گی تو اس میں جو بھی کوئی فیصلہ ہو سکا وہ طے کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہمارا 1 نومبر کو جو احتجاج ہوگا ہم کا کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم دے کے چلو حالات کے مطابق کریں گے۔ تمام لوگوں کو جو اتوار کے روز اس تحریک میں جو بھی جس بھی پارٹی سے جس کا تعلق ہے اس کو اس احتجاجی تحریک میں ضرور شامل ہونا چاہیے، اور جو ہے جتنے زیادہ لوگ شامل ہوں گے اتنا حکومت پر اس کا اثر پڑے گا اور حکومت وہ مسئلہ حل کروائے گی۔ چلو اب ہم آتے ہیں حلقہ کی سیاست کی طرف۔ چونکہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں جس طرح پچھلے الیکشن میں گزشتہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کے تمام جو لیڈران تھے حلقہ کے وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد تھے، اب کی بار ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ کہ کیونکہ اس وقت 3-4 امیدوار جو ہے وہ بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہے ٹکٹ تو ایک آدمی کو ملے گا، اگر ایک آدمی کو ٹکٹ ملتا ہے تو باقی لوگ اس کے حق میں جو ہے وہ دستبردار ہو جائیں گے یا وہ الیکشن لڑیں گے۔ مجھے اس میں اس دفعہ کوئی صورتحال اتنی نون لیگ کی اچھی نظر نہیں آ رہی، آپ کس طرح دیکھتے ہیں چونکہ آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے؟ جی قریشی صاحب، بالکل میرا مسلم لیگ نون سے ہے۔ میں پچھلے جب سے جماعت بنی ہے میں یوتھ کے ساتھ اور اس کے ایم ایس ایف پھر یوتھ کے ساتھ منسلک رہا، اور کافی زیادہ حلقے میں میں نے کام بھی کیا اور ایکٹیو بھی ہوں۔ دوستوں نے بھی کافی عزت سے نوازا، ینگسٹرز کا میں اسپیشلی شکریہ کرتا ہوں جو ہر وقت ہی بازو ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا کہ پچھلے الیکشن میں مجھے اس بار میں دیکھیں قریشی صاحب، پالیٹکس ہے، سیاست کی حد تک یا اپنی ایک بلڈنگ کی حد تک کوشش کرنا ہر بندے کا حق ہے، اور وہ بندہ الیکشن لڑنے کا حق رکھتا ہے جس کا حلقے میں ووٹ ہے، جو الیکشن لڑنے کے اہل ہے وہ الیکشن لڑنا۔ اور میرے خیال میں اس ہمارے امیدوار ہیں وہ اپنی لابنگ کر رہے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں، ٹکٹ کی بھی ٹرائی کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو میری سوچ ہے کہ الیکشن تو اس کو لڑنا چاہیے جو گراؤنڈ ریالٹی پہ جس کا حق ہو، جس نے ٹائم دیا ہو، جس کے پبلک ہو، جس کی پبلک میں ہو، اور جس سے لوگ الیکشن لڑنے کا کہیں۔ تو ٹکٹ کی حد تک لابنگ سب کا حق ہے۔ تو میرے خیال میں جب ہماری جماعت ہے، جماعت جی جاری رکھیں جماعتی ڈسپلن کی بھی پابندی ہم سب پر لازم ہے۔ تو یہ تو جماعت نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ٹکٹ کس کو ملے گا، ٹکٹ کس کو دینا ہے۔ تو جماعتیں بھی فیصلہ قریشی صاحب دیکھ کے پچھلے 5 سال دیکھ کے پچھلے الیکشن دیکھ کے ہی کرتی ہیں۔ تو میرے خیال میں ٹکٹ کی حد تک امیدوار ہونا، ٹکٹ کی حد تک لابنگ کرنا، ہر ایک جماعتی جو بھی جماعتی کارکن ہے اس کا حق ہے، اور ٹکٹ کے بعد جو فیصلہ ہو وہ اس پہ سب کو جماعت کے ایک ڈسپلن کی پابندی کرنی چاہیے۔ کیا کریں گے؟ اور انشاءاللہ ٹائم ہے، جماعت نے بھی فیصلہ کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں، جتنے بھی امیدوار ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے بڑے ہیں، سینئر سیاسی میں کام کیے ہیں، تو میرے خیال بہتر ہوگا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ حلقہ کے اندر ڈیولپمنٹ، ظاہر ہے لوگوں نے گراؤنڈ ریالٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ گراؤنڈ پر کوئی کام بھی آپ نے کیا یا نہیں۔ تو یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان 4-5 سالوں میں حلقہ نمبر 2 میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے، ابھی اس دن نذیر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے بہت زیادہ تعمیراتی کام کروائے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی مسلم لیگ نون جب دوبارہ الیکشن
عوام میں جائے گی تو عوام جو ہے اس وجہ سے آپ کو ووٹ دیں گے کہ آپ نے حلقہ میں واقعی کام کیے. دیکھیں آپ، یہ پہلے 4 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے. میں اپنے حلقے کی بات کروں گا، اسپیشلی حلقہ نمبر 2 میں نذیر انقلابی صاحب ہمارے سابق امیدوار اسمبلی ہیں، جو انہوں نے الیکشن لڑا، اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ مرکز آزاد کشمیر میں ہماری گورنمنٹ بنی. میں اسپیشلی راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ایک سیٹ باوجود، نذیر انقلابی صاحب کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنی ایفرٹس کی اور حلقے میں ایک بہترین انفراسٹرکچر تعمیر و ترقی کروائے، بلا تخصیص کروائے، بغیر کسی ایکشن کے، بغیر کسی برادری کو دیکھ کے، بغیر کسی علاقائی تعصب کے، انہوں نے بلا تخصیص حلقے میں کام کروائے. چودھری عبد المالک ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں ضلع کونسل کے، انہوں نے بھی حلقے میں ایک کافی زیادہ کام کروائے اور لوگوں میں ان رہے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے آزاد کشمیر میں انفراسٹرکچر کو بہتر کیا، بجلی کے نظام کو بہتر کیا، سکولز کی بلڈنگ، ہاسپٹلز کی بلڈنگ دی، این ٹی ایس کا نظام جو نفاذ کو راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے جو محکمہ تعلیم میں لایا، پبلک سروس کو جلد بنایا. تو میرے یہ ایسے کام ہیں، اور جس طرح بیوروکریسی کو انہوں نے ایک اپنی لیمٹ میں رہنے تک کام کو شفاف طریقے سے نظام چلایا، تو میرے خیال میں ہماری حکومت نے یہ کافی اچھے کام کیے ہیں. اور اس بنا پر ہم اگلے الیکشن میں لوگوں میں جا کے، اور مسلم لیگ، مجھے یقین ہے کہ اگر الیکشن فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے تو آزاد کشمیر میں آنے والی حکومت بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی ہی بنے گی. تو آپ کے خیال میں جو ہے وہ نذیر انقلابی صاحب جو ہے وہ انہوں نے حلقہ میں تعمیراتی کام کروائے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ ملے گا؟ جی انشاءاللہ. جی، آواز کلیئر نہیں آئی آپ کی. اچھا، چلو ظاہر ہے آواز ابھی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا، یہ بتائیں کہ ایک بار پھر جب الیکشن ہوں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون حکومت بنا پائے گی پورے آزاد کشمیر میں؟ جی انشاءاللہ. جس طرح اس وقت مسلم لیگ نون متحد و منظم ہے، اور گورنمنٹ ہمارے جتنے بھی ممبران اصلی ہیں اور جو بھی ہمارے جو لوزنگ کینڈیڈیٹ تھے، ان کو جس طرح حکومت نے 5 سال اکوموڈیٹ کیا اور انہوں نے بھی لوگوں کے کام کروائے، تو اگر میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو کہا، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی قیادت میں آنے والی بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی ہوگی آزاد کشمیر میں. تو جو اس وقت آپ کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف، ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں، جو ان کا بیانیہ ہے، آپ اس سے متفق ہیں کہ ووٹ کو دو؟ جی قریشی صاحب، جو پاکستان مسلم کے ایڈ میاں نواز شریف، ان کے بیانیے کی آپ نے بات کی، تو یہ بالکل رائٹ بیانیہ ہے، بالکل ٹھیک بیانیہ ہے. ووٹ کو عزت دو. کوئی بھی پولیٹیکل ورکر، کوئی بھی سیاسی جماعت کا، کسی بھی جماعت کا ورکر اس بیانیے کو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے پاکستان میں اسپیشلی جب تک ووٹ کو عزت نہیں ملے گی، تب تک عوامی نمائندوں کو آپ عزت نہیں دیں گے، جب تک ایک کانسٹیٹیونسی سے لاکھوں ووٹ لے کر آنے والے نمائندوں کو آپ عزت نہیں دیں گے، تو میرے خیال میں پھر اس ملک کا نظام کبھی بہتر. جس طرح میاں صاحب بار بار ایک بڑے قومی ادارے کے سربراہان کا نام لے کر، کیا سمجھتے ہیں کہ اسے کنٹروورشل نہیں بنایا جا رہا؟ بڑے پاکستان کے ایک بڑے ادارہ کے سربراہان کو نام لے کر جو ہے وہ ان کو کنٹروورشل نہیں کیا جا رہا کہ لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں کر کے، جس طرح بار بار حکومت کی طرف سے بھی اور آ رہا ہے کہ جی اس کا انڈیا کو فائدہ ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
ایسا کرنا چاہیے انہیں. جو ایک بڑا پاکستان کا ادارہ ہے اس کے سربراہان کا سرعام نام لے کر جی آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ رشید جس صاحب طرح یہ نواز شریف صاحب کی ایک سوچ ہے, جی لیکن انہوں نے جو نام لے کے جو باتیں کی, میں ذاتی طور پر پرسنلی میں بالکل اس بات کو ڈس آن کروں پرسنلی, کیونکہ میں ایز اے سٹیزن کو بات کر سکتا ہوں, میں پرسنلی اس کو ڈس آن کروں گا. لیکن جس طرح میاں صاحب نے اوورآل بات کی کہ جس طرح پاکستان میں جو نظام اس وقت چل رہا ہے, جو حکومت چل رہی ہے, میرے خیال میں جو کچھ ہوا, جو پی ٹی آئی کی ریسنٹلی گورنمنٹ ہے, جس نااہلی سے انہوں نے حکومت چلائی, اور جس اس وقت پاکستان کو جس یہ لے کے گئے, تو میرے خیال میں یہ میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی جنہوں نے پچھلے 5 سال میں ملک کو بجلی لوڈ شیڈنگ سے بھی مستثنا کرنے کی کوشش کی, اور کافی حد تک کیا, انفراسٹرکچر کو بہتر کیا, میٹرو اور آتے وہ دیے. تو یہ لوگوں کو میرے خیال میں ان کے کاموں سے پچھلے 5 سال بھی لوگوں کو ان کے کاموں سے, اور آج جو 2 سال ہوئے حکومت کو, آج دیکھ لیں پاکستان کس حد تک کھڑا ہے, ہماری سٹاک ایکسچینج کدھر ہے, ہماری کرنسی کا کیا حال ہے, ڈالر کا ریٹ کدھر جا رہا ہے. تو بالکل اتنی جو کو نااہل حکومت بنی ہوئی ہے اس وقت, جو پاکستان کا ایک مڈل کلاس ہے, جو وہ اس وقت ایک ٹائم روٹی کو بھی ترس گیا ہے. تو جو موجودہ حالات ہیں, میں سمجھتا ہوں اس تناظر میاں صاحب نے جو بات کی وہ بالکل اس حکومت کے خلاف جو بات کی وہ بالکل ایک ٹریک پہ ہے, اور میاں صاحب کے بیانیہ جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ ہے, میں بالکل اس کی تصدیق کرتا ہوں, اور ہم مسلم لیگ نون آزاد کشمیر بھی کے ساتھ ہیں. آپ کے خیال میں جو اس وقت پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے, کیا اس کو ختم کر کے نئے الیکشن کروانے چاہیے, یا عدم اعتماد کر کے اسی حکومت کو, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ رہنے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب کو بالکل اپنی استعفیٰ دے دینا چاہیے, ریزینیشن کرنا چاہیے, کیونکہ یہ انہی کے الفاظ ہیں کہ جس دن 5 بندوں نے مل کے کہہ دیا کہ گو نیازی گو, اس دن میں ریزینیشن دے دوں گا ایز اے خود. پرسنلی انہوں نے یہ ایک بار نہیں متعدد بنا, لیکن وہ دوسری بات ہے کہ یہ یو ٹرن کے بھی ماسٹر ہیں. اس وقت ملک میں الیکشن ہونے چاہیے, پاکستان میں اسپیشلی الیکشن ہونے چاہیے, اور میرے خیال میں الیکشن اگر یہ ہوں تو مسلم لیگ نون جو ہماری جماعت ہے وہ پچھلی اپنی کارکردگی پہ, اور اس حکومت کی جو انہوں نے حکومت کی ہے نااہلی, انہوں نے جو لوگوں کو ایک بالکل بیکورڈ لے گئے ہیں, اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کرے گی. تو پھر یہ بتائیں کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے ایک بات چل رہی ہے کہ اوورسیز کشمیری جو تارکین وطن ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے, اور اس حوالے سے جو بیرسٹر صاحب ہیں انہوں نے جو تحریک بھی جمع کروائی ہوئی ہے, بقول ان کے کہ راجہ فاروق حیدر بھی اس بات پر متفق ہیں, لیکن ابھی تک وہ قرارداد پاس نہیں ہو رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو تارکین وطن کی سیٹس میں اضافہ کرنا چاہیے اور ان کو ووٹ کا حق دینا چاہیے یا نہیں؟ جی, تارکین وطن جو ہمارے باہر ہمارے لوگ بستے ہیں ان کو بالکل ووٹ کا حق ملنا چاہیے, چاہے وہ پوسٹل ووٹ یا آن لائن ووٹس کی شکل میں ہو یا جس طرح ہو. لیکن اس سلسلے میں میرے خیال میں کوئی ایک, میں اگر غلط نہ ہوں تو کوئی ایک کیس چل رہا ہے کورٹ میں, کوئی ریٹ چل رہی ہے, لیکن اس کا فیصلہ اب تک نہیں ہوا. تو یہ تارکین وطن اوورسیز ہمارے کشمیری ہیں, ان کو لازمی ووٹ کا حق ملنا چاہیے, وہ جس میں بھی ہو, وہ ایک ٹائم فریم اور یہ ایک مکمل ایس او پی طے کر کے اوورسیز کشمیریز کو حق دینا چاہیے. وہ ریٹ کس کی طرف سے کی گئی ہے, وہ اس کا کوئی آپ کو علم ہے کیا, اس کے محرکات ہیں اس جو ریٹ پٹیشن ہے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی طرف سے ریٹ کی گئی تھی, لیکن میں ابھی کوئی شور نہیں ہوں کیونکہ میں کافی ٹائم سے کوئی اس پہ نہیں دیکھ سکا, اس پہ ابھی فیصلہ میرے خیال میں پینڈنگ. ابھی یہ بتائیں کہ جو آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کی کیا صورتحال ہے, جہاں برطانیہ میں تو ایک بار پھر بہت زیادہ اضافہ ہے, اور وہاں پر کیا صورتحال ہے؟
رشید صاحب کرونا وائرس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی وبا ہے کہ خاص کر کے آپ جو ہمارے اوورسیز کشمیری ادھر بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ میں کافی زیادہ اس کا انگلینڈ میں اس کا کافی زیادہ پھیلاؤ ہوا ہے. تو یہاں پہ اللہ کے کرم سے یہ جب پیک پہ تھا تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے خاص کر کے ہمارے آزاد کشمیر میں کیونکہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے بھی بر وقت لاک ڈاؤن اور انٹری کر کے اس میں کافی حد تک ہم بچے ہوئے تھے. اور اللہ کا کرم کو اس طرح کی تو کوئی نہیں، لاک میں بھی کوئی ابھی کوئی اس طرح کا موثر نہیں، کو کسی جگہ جو کیس نکلتا ہے تو وہاں پہ لاک ڈاؤن لگتا ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں اس وبائی مرض سے ہم سب کو خاص کر کے آپ اس سے بچا کے رکھے، نجات دلائے. جی تو آپ کی طرف سے آخری میسج جو اتوار والے دن احتجاج ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کی طرف سے کیا میسج ہے؟ جو اہلیان حلقہ نمبر 2 ہے، اسلام گڑھ ہیں، کسواری ہیں، ڈڈیال ہیں، ظاہر ہے یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. آپ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے احتجاجی تحریک کے حوالے سے؟ سوری قریشی صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کی طرف سے، کیونکہ ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں، کیا میسج ہے جو اتوار کے روز احتجاج ہو رہا ہے اس حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کو میسج دینا چاہیں؟ جی بالکل، میں آپ کی وساطت سے ہم بھی پراپر کمپین بھی کر رہے ہیں. میں اسپیشلی یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ رٹھوا ریحام برج تحریک تکمیل، رٹھوا ریحام برج جو ہم نے تحریک چلائی ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں، اور پورے حلقے اس کے بعد ہم اسے ضلع تک بھی لے کے جائیں گے پورے حلقے سے، چاہے وہ جسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کاز میں ہمارا ساتھ دیں. اور یہ کیونکہ کسی ایک سیاسی جماعت کا یا کسی ایک علاقہ نہیں بلکہ ایک پبلک کاز ہے، تو آپ سب اس میں شامل ہوں اور ہمارے آج کو کامیاب کریں تاکہ ہمارا افیکٹو احتجاج نکلے اور ہمیں اس کا آؤٹ پٹ بھی ملے. ناظرین، بالکل توقیر نجیب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. اس کو سیاسی رنگ بالکل نہیں دینا چاہیے. تمام جو حلقہ نمبر 2 اور ڈڈیال اور بالخصوص میرپور کے لوگ بھی ہیں، اگر وہ بھی اس تحریک میں شامل ہوں تو میرے خیال میں حکومت پر جو ہے اس کا اثر بھی پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ جو 18 سال سے چک ریحام رٹھوا برج تکمیل کے آخری مراحل میں پڑا ہوا ہے وہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم متحد ہوں گے تو پھر ہمارا مسئلہ جو ہے یہ بھی حل ہوگا، اور انشاءاللہ ذیلی کنبہ کا بھی حل ہوگا، باقی مسائل بھی حل ہوں گے. میں توقیر نجیب راجہ ایڈوکیٹ آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. میں انشاءاللہ اب آپ سے وقتاً فوقتاً حلقہ کی صورتحال، آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے، چونکہ آج ہمارا صرف جو چک ریحام برج کی وجہ سے ہمارا پروگرام تھا، انشاءاللہ میں بہت جلد آپ سے جو آزاد کشمیر کا پروگرام ہوگا اس پر بھی بات کریں گے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. میں تمام دوستوں کا بھی تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں جنہوں نے ہمیں 1 گھنٹہ کے قریب برداشت کیا. ناظرین، آپ سب لوگوں نے کرونا کو بالکل جو ہے وہ فالتو نہیں سمجھنا. اس جو حکومتی ہدایات ہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہے، پاکستان میں ہے، برطانیہ میں ہے، یورپ میں ہے، دنیا بھر میں ہے، اس کی جو بھی ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک موذی مرض ہے. اس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے، اور جب تک اس کے لیے کوئی ویکسین نہیں آتی ہمیں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ میں توقیر نجیب آپ سے اور تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. بہت شکریہ.